अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। उज़ैर बलोच को नहीं जानता, मुजरिमों को गिरफ्तार होना चाहिए। कायम अली शाह, मेरा या पीपल्स पार्टी का उज़ैर बलोच से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक मतलूब शख्स था जो गिरफ्तार हो गया। सैयद खुर्शीद शाह, पीपल्स पार्टी ने कभी उज़ैर बलोच को अपना कारकुन नहीं कहा। उज़ैर बलोच ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को मुग़ल्लिज़ात कही। अब्दुल कादिर पटेल, ये है पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं के बयानात जो लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी के बाद सामने आ रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के बागी रहनुमा जुल्फ़िकार मिर्जा के बकौल, उज़ैर बलोच को आज भी अपना भाई समझता हूं। अभी उनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई है। मुझे उम्मीद है कि अब बहुत से लोग जो मुल्क से बाहर भाग गए थे उन्हें वापस लाने का सामान होगा। उज़ैर बलोच पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है और लिखा जाएगा, लेकिन यह हकीकत है कि मोहरों की उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि सियासत के सीने में दिल कहाँ होता है। खबर के मुताबिक उज़ैर बलोच के सनसनीखेज इंकशाफात का सिलसिला जारी है। बाद 400 मुखालिफिन के कत्ल से लेकर खालिद शहनशाह को ठिकाने लगाने, अरशद पप्पू का लर्जा खेज कत्ल BLA तक मुहीत नहीं है। तूफान आने से पहले अब्दुल कादिर पटेल समेत मुताद्दिद रहनुमा महफूज जगहों में पनाह ले चुके हैं। सवाल यह है कि उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी से पीपल्स पार्टी की मुश्किलात में और इजाफा होगा, या फिर उज़ैर बलोच की वालिदा के बकौल पीपल्स पार्टी ने मेरे बेटे को सियासी खेल में प्यादे के तौर पर इस्तेमाल किया, अब वही इसको भुगतेंगे। इसी मामले पर रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल पैनल से रहेगा। पैनल में शामिल है हसन, मजहर अब्बास, सलीम साफी, बाबर सत्तार और शहजाद चौधरी। आप सबके लिए आज का पहला सवाल इस तरह से, उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी और बयान, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत के खिलाफ मुकद्दमात कायम होंगे? अगर आप समझते हैं कि मुकद्दमात कायम होंगे तो आप हाँ का ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते तो नहीं का ऑप्शन लेंगे। हसन निसार साहब, सबसे पहले आप। देखिए, आपने कहा है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। ये बात दुरुस्त है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी सियासत की खोपड़ी में भेजा भी नहीं होता, दिमाग भी नहीं होता, जो ये नहीं समझता, ये नहीं जानता कि जो कुछ इंसान काश्त करता है वही कुछ इसे काटना पड़ता है। जहाँ तक ताल्लुक है उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी के नतीजे में पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत के खिलाफ मुकदमात के कायम होने का है, तो भाई इसमें तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किन लोगों की हिदायत पे इन जराइम का कत्ल, भत्ता, व्हाटएवर का इर्तिकाब किया गया। तो मुझे नहीं पता, जब तक ये बात वाज़े नहीं होती मैं इस पे नहीं कोई बात करना चाहूँगा, जब तक वो नाम सामने नहीं आ जाते। अभी तो हम ये मफरूज़ा ही है ना कि जी पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत, जब तक बात सामने नहीं आ जाती उस पर क्या कमेंट कर सकता है आदमी। आप समझते हैं कि अभी मजीद नाम सामने जो चंद एक नाम लिए जा रहे हैं, जो केसेस में मतलूब लोग सामने आए हैं, अब नहीं समझते कि उससे कुछ सूरत हाल वाज़े है? नहीं, जब तक वाज़े ये मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, कौन सा नाम आया है? साबिक वजीर दाखिला वो कह चुके हैं, तो इसका मतलब है फिर जुल्फ़िकार मिर्जा तक पहुंचना चाहिए इस केस के सिलसिले में। ये नहीं, वो तो उज़ैर बलोच, जिन जिन लोगों के नाम उज़ैर बलोच ने लिए हैं वो नाम जब तक बिल्कुल दो टोक वाज़े और सरकारी तौर पे सामने नहीं आ जाते तो मफरूज़े की बुनियाद पे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं की जा सकती। आप समझते हैं कि वो नाम सामने आएंगे? आने चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो उनको दबाने वाला या छुपाने वाला भी अगर उतना ही नहीं तो तकरीबन मुजरिमों की सफ में आएगा। आप ये ऑप्शन नहीं ले रहे, लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी। सौलत मिर्जा का केस आपको याद होगा, वहां पे भी कुछ नाम सामने आए। अभी डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल भी चल रहा है, कुछ नाम वहां भी सामने लिए जा रहे हैं। हमारी तारीख क्या कहती है? जब बड़े बड़े नाम और सीनियर कह दिया जाता है और हाई ऑफिशियल्स कह दिया जाता है, तो फिर वहां मामला आगे बढ़ते हैं क्या? नहीं, हमारी तारीख तो ये भी बताती है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ा दिया जाता है। तारीख की बात आप जाने दें, देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। ठीक है, कौन से नाम है जो लिए जाएंगे और कौन सा एक्शन है जो उनके खिलाफ फिर किया जाएगा, तब बात करेंगे। मजहर अब्बास साहब, देखिए, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये कह रहे हैं कि वो उज़ैर बलोच को नहीं जानते, उनके बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। देखिए, उज़ैर बलोच का जो माजी है वो 2007 से पहले पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक नहीं रहा है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और पीपल्स पार्टी का बज़ाहिर लियारी गैंग वॉर से भी ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा, बल्कि लियारी गैंग वॉर बुनियादी तौर पे जो एस्केलेट हुई है वो पीपल्स पार्टी के सियासी किरदार को कम करने के लिए लियारी में बाकायदा इसको मैनेज किया गया था।
لیکن 2007 کے بعد اور خاص طور پہ پچھلی جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس میں وہ ایک واضح حلیف کے طور پہ سامنے آیا، جو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے ان کو حلیف بنایا، اور جب یہ فیصلہ ہوا اور جس میں سابق صدر آصف علی زرداری کی اشاعت شامل تھی، یہ جب فیصلہ ہوا تو اس میں پیپلز پارٹی میں بڑی تقسیم آ گئی تھی۔ پیپلز پارٹی کی کراچی کی لیڈرشپ جو تھی وہ اس کی مخالف تھی کہ اس کو کوئی اس طرح کا رول پلے کیا جائے، اور کیونکہ ذوالفقار مرزا صاحب کا یہ خیال تھا کہ عزیر کے تھرو وہ ایم کیو ایم کی جو ملیٹنٹ ونگ ہے اس کے خلاف وہ عزیر بلوچ کو استعمال کر کے اسے بیلنس کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ایم کیو ایم کی بقول ان کے ایم کیو ایم کی بلیک میلنگ جو ہے وہ کنٹرول کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں بڑے پیمانے پہ قتل عام ہو گیا، اور جو عزیر بلوچ سے پہلی تحقیقات ہو رہی ہے، جو اس وقت جو پہلی انٹیروگیشن ہو رہی ہے، وہ اسی پیریڈ کی ہو رہی ہے کہ اس پیریڈ میں کس کے کہنے پر انہوں نے یہ سارا کام کیا، کس نے اسلحہ پرووائڈ کیا، کس نے پیسہ پرووائڈ کیا۔ تو اس میں جو کی وٹنس بنیں گے، جو امکان اس چیز کا ہے، وہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ہی ہیں، کیونکہ وہ اس وقت وزیر داخلہ تھے۔ وہ انہوں نے عزیر بلوچ کو برملا یہ کہا، اور عزیر بلوچ کے بارے میں بہت سے ایسی میٹنگز ہوئی ہیں جو ایوان صدر میں بھی اس وقت ہوئی ہیں، جو بلاول ہاؤس میں بھی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ لیکن اس کا یہ کہنا کہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی بہت بڑا گواہ کے طور پہ سامنے آئے گا، کوئی بہت بڑا پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمات، اب تک کی جو انٹیروگیشن سامنے آئی ہے، اب تک کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اس میں صرف اس وقت اسی معاملے پر تحقیقات ہو رہی ہے۔ لیکن آپ نہیں کا آپشن لیں گے؟ جی میں اس وقت تو نہیں کا یہ آپشن لوں گا، کیونکہ ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں اس نے براہ راست پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کا نام نہیں لیا۔ لیکن جو تحقیقات جو جی آئی ٹیز جب بنیں گی، اور اس میں ایک سے زیادہ جی آئی ٹیز بننے کا امکان ہے، کیونکہ ایک بڑی جی آئی ٹی ہوگی اور اس کے ساتھ پھر جو اس کے، کیونکہ اس کا جو کردار ہے اور اس کا جو، کیونکہ اس میں بہت سے عوامل ہیں، تو اس لیے بہت ساری جی آئی ٹیز بنیں گی۔ لیکن اس وقت جو ہے ابھی تک اس نے پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کا نام نہیں لیا، اس لیے فوری طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان پہ مقدمات کوئی بنیں گے۔ بابر ستار صاحب۔ عائشہ، مجھے نہیں پتا مقدمات بنیں گے، شاید بن جائیں، لیکن میرا خیال سے زیادہ ضروری سوال آپ کا دوسرا تھا کہ ان مقدمات کا پھر کیا ہوگا، وہ آگے کس طرف لے کے جائیں گے، اور اس پہ میرا جواب یا میرا اندازہ نہیں کا ہی ہے کہ یہ جائیں گے کسی طرف نہیں۔ اگر ہم پہلے دیکھیں کہ جس طرح کے، دیکھیے بیک گراؤنڈ مجھے دور سے بیٹھ کے تو بڑا سمپل نظر آتا ہے۔ کراچی میں گینگ وارز یا پولیٹیکل پارٹیز نے ملیٹنٹ ونگز بنائے۔ اب عزیر بلوچ کے اوپر الزام تو یہ ہے کہ پی 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 کا ملیٹنٹ ونگ کراچی میں آرگنائز کرنا اور باقی پارٹیز کے پولیٹیکل ونگز کے ساتھ لڑائی مار کٹائی کرنی، جس کی وجہ سے ملیٹنسی کراچی میں بہت زیادہ بڑھ گئی اور قتل بھی بڑھ گیا، اور اس طرح کی بھتے والی باقی کام جو خالی اس سے پہلے ایم کیو ایم کے ساتھ افیلیٹڈ تھی، وہ پی 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 کے ساتھ بھی افیلیٹ ہو گئی۔ تو اگر کل کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک ڈیزائن تھا، پولیٹیکل پارٹی نے ایک آرگنائز طریقے سے ایک ملیٹنٹ ونگ کو بنایا اور اسے پھر ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز، کرمنل ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا، تو یہ بہت بڑا الزام ہے، اور اس میں جو لوگ اس ڈیسیشن میکنگ پروسیس میں شامل ہوں گے ان کے خلاف ہر طرح کا مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم ماضی میں دیکھیں، بالکل سہولت مرزا والا کیس ہمارے سامنے ہے، لوگ جیل میں بھی ملنے اس سے جاتے تھے، جب وہ ساری کہانی سامنے آئی تو انہوں نے کہا جی پولیٹیکل پرزنر سے ملنے جاتے تھے، کوئی اور جیل میں مل لے تو آپ ہاتھ تو ملائیں گے اس سے۔ ابھی بھی شاہ صاحب نے اسی طرح کی بات کی ہے کہ سیلفیوں کا دور ہے، کوئی سیلفی بنا لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم قانون کا اور قانون کے پروسیسز کا مذاق اڑاتے ہیں اس ملک میں۔ اب ایک سال بعد اچانک پتا چل گیا کہ یہ مل گئے ہیں، ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں بھی اچانک لوگ مل گئے تھے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے کہ پاکستان افغانستان یہ ایران کی بارڈر کے اوپر اچانک کوئی بندہ نکل آتا ہے جو ایک سال پہلے جسے آپ نے یو اے ای میں پکڑا ہو؟ تو یہ جو سارا پروسیس ہے، اس کا مقصد لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب پولیٹیکل کانسیکوینسز کریٹ کرنا ہے، اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اب اس میں مہارت حاصل کر چکی ہیں کہ وہ پولیٹیکل کانسیکوینسز کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سو اس میں اس طرح کی غلطیاں کی جائیں گی، جی میں نہیں کا آپشن لے رہا ہوں، کیونکہ ایسی غلطیاں کی جائیں گی اور کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے مقدمے کسی دہج پہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ شہزاد چودھری صاحب، جہاں بابر ستار صاحب نے گفتگو چھوڑی اس پر کامنٹ چاہوں گی کہ یہ چیزیں خود کریٹ کی جاتی ہیں۔ سہولت مرزا کا کیس دیکھیں، ابھی یہ معاملہ دیکھیں، ڈاکٹر عمران فاروق کے جب ملزم پکڑے گئے، یہ سیاسی پھر اس کے نتائج بھی برآمد ہوتے ہیں یا پھر اس کے لیے یہ سب کچھ کانسیکوینسز بنائے جاتے ہیں کہ اب جو نتیجہ چاہیے وہ سیاسی طور پہ وہ حاصل کیا جائے؟
جی پہلے آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. میرا خیال ہے عزیر بلوچ کی جو ٹیسٹیمنی ہے وہ جب سامنے آئے گی, اور مجھے نہیں پتا کہ اس کی جی آئی ٹی ابھی ہوئی نہیں ہے, اور وہ کیسے اس کی خبریں اور بیانات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں, یہ بذات خود ایک بہت اچنبے والی بات ہے. لیکن ہم اگر مان بھی لیں کہ اس کی ٹیسٹیمنی اگر سامنے آ جائے گی اور سسٹین کرے گی اور ہولڈ کرے گی, تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ مجرموں کے خلاف مقدمہ ضرور دائر کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی 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 کی سینئر قیادت کے خلاف مقدمات دائر ہوں گے, مجرموں کے خلاف. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پی 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 کی سینئر قیادت مجرم ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی؟ اچھا, تو اب یہ ہے معاملہ جہاں پہ میرا خیال ہے تو ہمیں سوال کے فریم کرنے کے اندر مجرموں کا یا جرم کا تعین کرنا ضروری ہے, جو کہ بھی ہونا باقی ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسرا, کون سی جی آئی ٹی ہے پاکستان میں جو کہ ابھی تک کنورٹ ہوئی ہے کسی طریقے سے, کسی ارین کیا گیا ہو, اس کو انڈائٹ کیا گیا ہو, فرد جرم عائد کی گئی ہو؟ بہت ساری ایسی ہیں سوائے ایک آدھ کے, جس کے اندر کے بہت معمولی سطح کے اوپر ڈاکٹر عاصم کی جی آئی ٹی جو تھی, جس میں سے کچھ بنیاد بنا کے ایک دو ایف آئی آر لانچ کی گئی ہیں. ادروائز ابھی تک وہ بھی معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. پچھلا ریکارڈ دیکھتے ہوئے انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی پاسبلٹی نہیں ہے. تیسرا, جو آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ جب اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے جو کہ کھلے بیانات کی شکل میں سامنے آتی ہے, تو اس سے فضا مقدر ضرور ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کے اوپر کبھی ہاتھ ڈالا جائے. اگر ہاتھ ڈالا جائے گا تو سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ پروسیکیوشن ہی کمزور ہوگی. اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا کہ سندھ گورنمنٹ نے آلریڈی ایک بل اپروو کرا لیا, لا اپروو کرا لیا ہے, جس کے تحت سندھ گورنمنٹ اگر چاہے تو کوئی بھی جو معاملہ جس راستے میں عدالت چل رہی ہے اس کو وہاں سے ریکور کر سکتی ہے, اس کو بند کر سکتی ہے. گو کرمنل کیسز میں شاید ایسا پاسبل نہ ہو, مجھے پتہ نہیں ہے, اینٹی ٹیررزم کے خلاف ایسا پاسبل نہ ہو, لیکن بہرحال انہوں نے اپنے لیے کچھ راستہ بنانے کی کوشش کی ہے. اچھا, تو یہ تو ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مقدمہ بنے گا بھی, چلے گا بھی, کسی جگہ پہ پہنچے گا بھی, یا یہیں پہ راستے میں ہی رک جائے گا. البتہ فضا مقدر ہوگی, فضا خراب ہوگی, اور یہ ہوگا کہ جو پی 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 ملٹری ڈیوائیڈ ہے, سول ملٹری ڈیوائیڈ کی بات نہیں کر رہا, پی 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 ملٹری ڈیوائیڈ جو ہے وہ اور گہری ہو جائے گی. کیونکہ بدقسمتی سے اس سارے پروسیس کے اندر ہوگا یہ کہ ملٹری یا ملٹری سے لوگ رینجرز جو ہیں وہ زیادہ پی 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 کے اندر جھانک پائیں گے, وہ دیکھ پائیں گے کہ کتنا گند ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن کچھ ہوگا نہیں. ان کے دماغوں میں بیٹھ جائے گا کہ یہ پارٹی شاید ہے ہی ایسی, اور وہ جو ڈیوائیڈ اور تقسیم جو آلریڈی کریٹ ہو چکی تھی, ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے, وہ اور گہری اور شگاف کبھی بھرے گا نہیں. تو یہ ہے مسئلہ جو سیاسی کانسیکوینسز کا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو قیادت کے خلاف کے مقدمات قائم ہوں گے, نہیں, پاسبلٹی اس کی نہیں لگتی. سلیم صافی صاحب, کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی ملٹری ڈیوائیڈ بہت زیادہ گہری ہو جائے گی؟ اور سوال کا جواب بھی دیجئے. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا یہ دعویٰ کہ ان کا عزیر بلوچ سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے, وہ اس طرح ہے کہ جس طرح مظہر عباس صاحب یہ دعویٰ کرے کہ وہ حسن نثار صاحب کو نہیں جانتے. یہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ ان کا تعلق رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ صرف ان کا تعلق نہیں رہا ہے. دوسرا, اگر ماضی کی بنیاد پہ جائے تو میرے خیال میں بہت کم کوئی ایسی سیاسی جماعت ہوگی یا ایون ہماری اسٹیبلشمنٹ جو کسی نہ کسی قاتل گروہ کے ساتھ یا ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ اپنے تعلق اور ربط ضبط کی تردید کر سکے. خود اسی کراچی سے متعلق جو سپریم کورٹ کی ورڈکٹ ہے, اس میں صرف پیپلز پارٹی نہیں بلکہ ایم کیو ایم, اے این پی اور جماعت اسلامی, کئی تنظیموں کے بارے میں سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ ان کے ملیٹنٹ ونگ ہے. البتہ پیپلز پارٹی کی قیادت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ انہی کی حکومت میں ان کے خلاف آپریشن بھی ہوا, انہی کی حکومت میں ان کے خلاف ان کے سر کی قیمت بھی مقرر کی گئی. پھر یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ہمارا نظام اگر کبھی دودھ دیتی بھی ہے تو اس میں مینگنی ڈال دیتی ہے. عمران فاروق کے مبینہ قاتل گرفتار ہوئے, 2-2.5 سال تک ان کو چھپایا گیا تھا, پھر ایک اس طریقے سے ان کو شو کیا گیا کہ اس پہ کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں. اسی طرح عزیر بلوچ کو گرفتار کیا تھا یو اے ای کی حکومت نے دسمبر 2014 میں. پھر ہم نے وہ سرگرمیاں بھی دیکھی کہ جی انٹرپول کے ذریعے ان کو لایا جا رہا ہے, ہماری ٹیم گئی, لیکن اچانک پھر ہماری حکومت بھی خاموش ہو گئی اور ادھر سے بھی خاموشی تھی. پھر کوئی کہتا تھا کہ ان کو لایا گیا ہے, پشاور میں ہیں. اب جب اتنے عرصے بعد ان کو ایسے طریقے سے سامنے لایا گیا ہے کہ اس گرفتاری کے اس طریقے پہ یقین کرنے کو کوئی تیار نہیں, تو یہ بابر ستار صاحب بہتر جانتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہوگی. ایک آخری نقطہ کہ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا بھی حتمی تو کوئی بات نہیں کہہ سکتا, لیکن اگر تو
اس کو سیاسی بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو پھر تو یقیناً مقدمے بھی ان کے خلاف قائم ہوں گے. لیکن اس میں رکاوٹ یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائی کرنی ہے اس بنیاد پہ تو سب سے پہلے ذوالفقار مرزا کے خلاف کرنی ہوگی. اب ذوالفقار مرزا اس وقت ان قوتوں کے چہیتے ہیں جو آپریشن کر رہے ہیں. پھر ماروی میمن کے خلاف بھی کرنی ہوگی. پھر اس میں تو آپشن کوئی نجومی ہی لے سکے گا کیونکہ اب پتہ نہیں عزیر بلوچ کیا کہتے ہیں اور ان کو گرفتار کرنے والوں کے ارادے کیا ہے. جی تجزیہ کار رائے ہی دیتے ہیں جو کالم میں لکھتے ہیں, جب بات کرتے ہیں تو اس پہ رائے ہی دیتے ہیں. رائے ہاں وہ تجزیہ تو میں نے کر کے دے دیا. وہ آپ حتمی تجزیہ طور تو پہ جو ہاں یا میرا نہیں تھا کا وہ تو آپشن میں نہیں نے لینا دے چاہ دیا. رہے. نہیں وہ نہیں لے سکتا کیونکہ سکور بورڈ پر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں 3 نہیں کے آپشن. سلیم صافی اور حسن نثار صاحب کوئی حتمی آپشن انہوں نے نہیں لی. بریک پہ جائیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے چھوٹی سی بات حسن صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یہ کتنی پریشان کن بات ہے کہ سندھ کی 2 بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ پر دہشت گردوں اور مجرموں کی سرپرستی کا الزام سامنے آنا. ظاہر ہے یہ بہت زیادہ امبیرسنگ, بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے, اور میرا خیال ہے اگر اس کا دائرہ پھیلے گا تو آپ کو مزید حیرتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں اور جماعتوں کے نام بھی سامنے آئیں گے؟ ڈیفینیٹلی صرف 2 نہیں 4 تو سپریم کورٹ نے منشن کیے ہیں. ٹھیک, بریک کی جانب جا رہے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں صافی صاحب. ٹھیک ہے, بریک پہ جا رہے ہیں. جانے سے پہلے سکور بورڈ دیکھ لیجئے. 3 نہیں کے آپشن لیے گئے ہیں اور 2 ہی آپشن نہیں لیے گئے. بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اورنج ٹرین منصوبہ, لاہور کا ایک سب سے بڑا میگا منصوبہ جو تنازعات کا شکار ہے. حل کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونا چاہیے, پینل کی رائے جانیے بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. وہ منصوبہ ہی کیا جو پاکستان میں متنازع نہ بنے. ابھی لاہور راولپنڈی میٹرو بس پر مخالفین کی تنقید ختم نہیں ہوئی تھی کہ حکومت پنجاب نے گزشتہ برس چینی حکومت کے ساتھ مل کر لاہور میں اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کا آغاز کیا. 27 کلومیٹر طویل منصوبے کی تکمیل پر تقریباً 165 ارب روپے سے زائد رقم خرچ ہوگی. یہ منصوبہ 27 ماہ میں مکمل ہونے کا بتایا جا رہا ہے. حکومت پنجاب کا دعویٰ ہے کہ اورنج لائن منصوبے سے کم آمدنی والے 2 لاکھ سے زیادہ افراد کو روزانہ کی بنیاد پر بہترین سستی سفر کی سہولت میسر آئے گی. دوسری جانب اس منصوبے سے متاثر ہونے والے افراد روزانہ کی بنیاد پر اورنج لائن ٹرین کے روٹ پر حکومت کے خلاف مسلسل احتجاج کر رہے ہیں. کسی کے خاندان کے نزدیک اس کی اپنی جگہ خالی کرنے کا معاوضہ انتہائی کم دیا جا رہا ہے تو کوئی اس منصوبے کو بیکار سمجھتے ہوئے کسی صورت اپنا آبائی گھر یا پھر دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. لاہور شہر کے تاریخی ورثے سے محبت کرنے والے لاہور کے باسی ہی نہیں بلکہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسیف کی جانب سے بھی اس منصوبے کی تاریخی مقامات کی بربادی قرار دے رہے ہیں. اس سب سے بڑھ کر اپوزیشن جماعتیں اس منصوبے کو وسائل کا ضیاع بھی قرار دے رہی ہیں اور حکومت سے سوال کر رہی ہیں کہ جس صوبے میں لوگوں کو تعلیم, صحت, پینے کا صاف پانی, روزگار میسر نہیں, وہاں اس قسم کے لگژری منصوبے کیوں تعمیر کیے جا رہے ہیں. ایسا منصوبہ کہ جس سے تاریخی ورثے کی خوبصورتی کو خطرات لاحق ہوں اس کے روٹ کو بدل دینا چاہیے یا پھر اس قسم کے منصوبے غریب قوم کا پیسہ برباد کرنے کی بات ہے. اسی پورے معاملے پر آج کا اپنا اگلا سوال رکھیں گے. سوال پینل سے اس طرح سے ہے: اورنج ٹرین منصوبہ تنازعات کا شکار, حکومت روٹ تبدیل کرے یا پھر منصوبہ ختم کر دے. 2 آپشن موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر پینل کوئی رائے رکھتا ہو تو دے سکتا ہے. روٹ کی تبدیلی یا منصوبہ ختم کر دیا جائے. رائے لینے سے پہلے بتا دیں کہ کوئٹہ سے ہمیں حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی رپورٹ کارڈ میں جوائن کر چکے ہیں. حسن نثار صاحب, آپ کی رائے, کیا یہ منصوبہ ختم ہو جانا چاہیے یا روٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں عائشہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے میٹرو پہ ماتم شروع کیا تھا اس ملک میں, مائن واز دا اونلی وائس, کوئی بندہ اس پہ بات ہی نہیں کر رہا تھا. ان کے نزدیک اس کی اہمیت ہی نہیں تھی. لوگوں کو تب ہوش آتا تو شاید اورنج یہ جو ہے اس عیاشی کی نوبت ہی نہ آتی. اب سچی بات یہ ہے کہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اس میگا پروجیکٹ پہ کتنا پیسہ عوام کا برباد ہو چکا ہے, کتنی پراپرٹی تباہ ہو چکی ہے. سو جب تک تمام تر فیکٹس اینڈ فگرز سامنے نہیں آتے اور ساری آپشنز سامنے نہیں آتی, میرے جیسے اناڑی کا اس پہ رائے دینا نامناسب ہوگا. اٹ ول بی انفیئر. چلے حسن صاحب, 2 باتیں. ایک تو نون لیگ نے الیکشن جیتا, اس کے باوجود میٹرو پہلے سے بنی تھی اور یہ منصوبے پائپ لائن میں موجود تھے. آپ کیا سمجھتے کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہونی چاہیے شہر میں؟ دیکھیں, ابھی آپ نے بات کی سفر کی سہولت کی. آپ ہیومن سفرنگز تو دیکھیں.
یہ ملک کہاں پہنچا دیا آپ نے کہ لوگ یہ جو بھٹوں پہ کام کرنے والے ہیں، اینٹوں کے بھٹوں پہ کام کرنے والے لوگ اپنے بچوں اور عورتوں سمیت احتجاج کر رہے ہیں. آپ جانتی ہیں کس بات پہ؟ کہ ہمارے بچوں کی مزدوری پہ جو پابندی لگائی گئی ہے، ختم کی جائے. چائلڈ لیبر سے جو چنگل سے چھڑانے کی جو کوشش کر رہی ہے حکومت، یہ بین واپس لیا جائے. آپ نے کہاں پہنچا دیا اس ملک کو؟ 4 کروڑ بندہ ہیپاٹائٹس پہ مر رہا ہے، اور سستی ترین دوائی جو کلینکل سارے ٹرائلز عبور کر چکی ہے اور مہنگی دواؤں سے بہتر ثابت ہو چکی ہے، اس کو تو آپ بکنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. کدھر پہنچا دیا آپ نے لوگوں کو؟ اور میٹرو دے رہے ہیں ان کو. میں بھوک سے مر رہا ہوں، آپ میرے لیے فریج اٹھا کے لے آئیں گے خالی. یہ اس طرح کا میں ڈیولپمنٹ کے کو پاگل ہوں. میں ڈے 1 سے چیخ رہا ہوں کہ یہ میٹرو، اورنج وغیرہ اچھی باتیں ہیں، لیکن ترجیحات کی فہرست میں ان کو ذرا بعد میں لے جاؤ. خدا کا واسطہ لوگوں کو یہ منصوبے تو ریپلیکیٹ ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں بھی، وہاں پر بھی بڑے بڑے فلائی اوورز، بریجز بنائے جا رہے ہیں. وہ میٹرو بھی لانا چاہ رہے ہیں، میٹرو کے لیے بھی کام کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. ہم تو دوسرے صوبوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہاں لاہور میں ہوتی چیزوں کو وہاں کاپی کر رہے ہیں. نہیں، ایک منٹ ذرا ہولڈ کریں آپ. فلائی اوورز وغیرہ جس بے تحاشا انداز میں آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، اس کے نتیجے میں تو یہ شہر جیم ہو جاتا ہے. یہاں انڈر پاسز، اوور ہیڈز وغیرہ تو دے میک سینس and they are not so expensive. اور دوسری بات یہ ہے، آپ کمپیئر تو کریں جو پشاور میں بنا ہے اور جو یہاں بنا ہے، پر کلومیٹر اس کی کاسٹ کیا ہے. وہ لگژری نہیں ہے، یہ بالکل ہی عیاشی ہے. اچھا حسن صاحب، مسئلہ کاسٹ کا کہا جائے یا پرنسپلی منصوبے نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی بتا دوں کہ وہ میٹرو بس بھی بنانا چاہ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. نہیں ہونا چاہیے بھائی. ترجیحات میں تو کہہ رہا ہوں، ایک ملک ایک خاندان کی طرح، گھرانے کی طرح ہوتا ہے. بیویوں کے تن پہ کپڑا نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، ان کے نام سکولوں سے خارج ہو چکے ہیں. ایک ایسے خاندان کا سربراہ قسطوں پہ گاڑی خرید لائے تو اس کو کیا کہو گے آپ؟ ٹھیک، I am not against these منصوباز. ترجیحات میں کہہ رہا ہوں کرنے والے کام کوئی اور ہیں. پہلے وہ کر لیں، پھر 100 بسم اللہ بنائیں. چلیں ایک مختصر سی بات اور جاننا چاہوں گی. جب لوگ ووٹ دے رہے ہیں اس جماعت کو، اس شہر سے پھر ووٹ لے کے بار بار وہ منتخب ہو کر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ووٹر تو ہے وہ مطمئن دکھائی دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہو. دیکھیں بات سنیں، ہمارا اجتماعی کیریکٹر کیا ہے. کراچی ہمارا سب سے بڑا شہر ہے، اس کا لٹریسی ریٹ میرا خیال ہے بہت بہتر ہے، لیکن وہاں بھی 6 لاکھ کتنی کالز کی گئی ہیں. یہ جو کیا 15 یہ اس پہ صرف 6000 سم تھنگ جینون کالز تھیں. باقی قوم شغل میں لا کر رہی ہے. اسی طرح کے بھیانک اور شرمناک فگرز لاہور میں آئے تو آپ قوم کی بات، قوم کو ایجوکیٹ کرو، انہیں تمیز سکھاؤ، حسن صاحب انہیں سلیقہ کرینا سکھاؤ. یہ اس لیے نہیں سکھاتے کہ پھر ان کو بندوں کے انتخاب کی تمیز بھی آ جائے گی. یہ جاہل رکھ کے ان کو میٹرو دیتے ہیں. جی آپشن لیں گے کوئی؟ آپ کہہ رہے منصوبہ ختم کر دیا جائے؟ نہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا. مجھے نہیں پتا کہ کتنی پراپرٹی برباد ہو چکی، کتنا پیسہ اس پہ اب تک تباہ ہو چکا ہے. میں ہاؤ کین آئی گیو این اوپینین؟ میرے پاس فیکٹس ہی نہیں ہیں. ٹھیک، فیکٹس تو آج تک میٹرو کے بھی نہیں ہیں. ٹھیک، حسن نثار صاحب کوئی واضح آپشن اس پہ نہیں لے رہے. ان کا کہنا ہے کہ بھی حقائق سامنے نہیں کہ کتنا پیسہ اس پہ لگ چکا، لیکن اپرووڈ پروجیکٹ ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، اور کہیں کہیں اس وقت یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ سیاسی طور پر بھی اسے استعمال کیا جا رہا ہے. ہم اس بات کریں گے، لیکن ایک بریک لیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو باقی پینلسٹ کی رائے جانیں گے. اورنج ٹرین منصوبہ تنازعات کا شکار، حکومت روٹ تبدیل کرے یا منصوبہ ختم، اس پر رائے لے رہے تھے سلیم صافی صاحب. کس آپشن کے ساتھ جائیں گے، آپ کی رائے؟ عائشہ، پہلے تو ان کا جو طریقہ ہے اس طرح کے کاموں کا، یہ جب اسلام آباد میٹرو بن رہا تھا تو بیوروکریسی نے تجویز کیا تھا کہ یہ جو اسلام آباد میں بلو ایریا میں یہ جو ناظم الدین روڈ ہے یہاں پہ بنایا جائے، اور وہ زیادہ سوٹیبل بھی تھا. تو جب میٹنگ ہو رہی تھی تو دونوں بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ جی وہ تو لوگوں کو نظر نہیں آئے گا. تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو یہ جو بڑا روڈ ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل سامنے، تو ایک تو ترجیحات اس طرح کے منصوبوں کے لیے یہی ہے کہ لوگوں کو نظر آئے، الیکشن میں اس کو کیش کیا جائے. دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب باہر کی دنیا آج ہمیں دیکھے گی کہ یہ وہ قوم ہے
जो अपने स्कूलों की हिफाजत नहीं कर सकी और उन्होंने वाइस चांसलर्स को और प्रिंसिपल्स को और प्रोफेसर्स को हाथों में क्लाशनकों पे तमादी है, क्योंकि हुकूमत उस मामले में अपनी बेबसी जाहिर करती है और वो इस तरह के आयाशाना मंसूबे बनाती है, तो वो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी। तीसरी बात कि कोई भी सोचे कि क्या इस तरह का मंसूबा आज कराची की ज़्यादा ज़रूरत है या कि लाहौर की ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जो साफी साहब, एक सीपेक का छोटी सी राय, मामला है, कराची का एक मंसूबा है लियारी एक्सप्रेस वे, 20 साल पहले अप्रूव हुआ, वहां भी यही मसाइल शुरू हो गए, सियासी जमातें मीडिया उसको सपोर्ट करें, कोई किसी के खिलाफ है, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, 20 साल में भी आज वो मंसूबा नहीं मुकम्मल हो सका है। असल में जब हुक्मरानों का तरीका ऐसा होगा कि मामले में शफाफियत नहीं होगी, कौम ऑन बोर्ड नहीं होगी, तो फिर इस तरह के मसाइल खुद ब खुद जन्म लेते हैं। अब चलो सीपेक और रूट के मामले पे तो सलीम साफ़ी ने चलो मुल्क दुश्मनी कर ली, नाउज़ुबिल्लाह, यहाँ तो कौम परस्त जमातें थी। अब लाहौर ऑरेंज में उधर तो ना स्पंदियार वली खान है, न सलीम साफ़ी है, न बलूचिस्तान के सेनेटर है, तो उधर क्यों लोग सड़कों पे निकल आए? अगर ये हुकूमत शफाफ तरीके से पहले है सर यहाँ पे भी, और इमरान खान उन तो पे कह तो चुके मुझे हैं वो तरस पहुंच रहे हैं इसलिए यहाँ पर आता है, एहतजाज के लिए। आयशा, मुझे तो उन पे तरस और खुसूसन पीटीआई पे इसलिए आता है कि अगर उनकी क़यादत को ये इल्म हो गया और इस सीपेक के मामले को वो समझ गई कि इसमें कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में किस तरह उसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में वो इस हुकूमत की अपोजिशन के लिए किसी और इशू की तरफ इमरान खान वगैरह जाएंगे ही नहीं। आज के न्यूज़ के अखबार में देख लीजिए कि सिर्फ एक सेक्शन जो हवेलियां ताकोट है उसमें वो ठेका दिया गया है 400 गुना ज़्यादा। ये तो हमारे न्यूज़ की स्टोरी थी। फिर जो डॉन वाला मुलायजा करे, आज से कुछ अर्सा पहले जो सक्कर मुल्तान मोटरवे सेक्शन के बारे में आया था, तो उसमें ये कहा गया था कि 24 अरब रुपए वहां पे ज्यादा पे ठेका दिया गया है। लेकिन जो ये ऑरेंज वाला है पर्टिकुलरली, इसका तो मैं कहता हूं देखिए इसकी बुनियाद झूठ पे, दरोगोई पे और धोखे पे रखी गई है, इसलिए मुझे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं लगता। क्यों? देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब रिकॉर्ड पे हैं, हमारे एहसन इकबाल साहब रिकॉर्ड पे हैं, पंजाब के वजीर आला और दर्जनों की तादाद में उनके वीडियो क्लिप मौजूद है कि ये मंसूबा ऑरेंज ट्रेन का ये सीपेक का हिस्सा नहीं है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, जो मिनट्स हैं। 19 फरवरी 2014 को इसी हुकूमत ने एहसन इकबाल साहब की क़यादत में जो JCC जो असल फोरम है उस पे प्रोपोज किया है चीनियों को कि ये लाहौर ऑरेंज का मंसूबा सीपेक में शामिल किया जाए। फिर 5th JCC जो हुई है कराची में, ये पहली बीजिंग में हुई थी जिसमें इन्होंने प्रपोज किया था, उसके पैरा नंबर 20 के ये अल्फाज है, JCC noted both sides reached consensus on the loan amount of $1.626 billion for Lahore Orange Line Metro Train Project। अब देखें कि अब खुद लाहौर हाई कोर्ट में हुकूमत पंजाब के वकील ख्वाजा हारिस ने ये बयान दे दिया कि हम वो दस्तावेजात इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि ये सीपेक का हिस्सा है। अब जब पिछले साल APC हो रही थी, पूरी कौमी क़यादत से भी झूठ बोला गया कि ये तो सीपेक का हिस्सा नहीं है, और अब पंजाब की हुकूमत ये कह रही कि ये सीपेक का हिस्सा है। तो जिस मंसूबे की बुनियाद झूठ पे, धोखे पे रखी गई हो, और मेरी तो ये सोची समझी राय है इन चीज़ों को कुछ पढ़ने के बाद कि न सिर्फ ये सीपेक वाला मामला जो मुल्क को जोड़ने का जरिया बन सकता था, जो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का भी हल हो सकता था, आपने जितनी गुफ्तगू की इसमें मेरे पास दो सवाल हैं, आपसे बहुत छोटे-छोटे जवाब चाहूंगी। बढ़ रही है। आपने जो मंसूबे की बात की, जब 51 मंसूबों पर इस्लामाबाद में दस्तखत हुए थे तो ये मंसूबा उसमें शामिल था, जिसमें जिन 51 याददाश्तों पर दस्तखत हुए 51 में एक ये मंसूबा था जब चीनी सदर ने इस्लामाबाद में दस्तखत किए। एक बात आपने बात की कि अकाउंटेबिलिटी, जो करप्शन की बात की मुख्तलिफ मंसूबों में, तो यकीनी तौर पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो क्या हमें डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बंद कर देने चाहिए? क्योंकि इथियोपिया जैसे मुल्क में भी जहां गुर्बत है, जहां पे लोग मर रहे हैं, खाना जंगी है, वहां मेट्रो मंसूबे बनाए गए हैं। आयशा, कौन जाहिल होगा
جو پاکستان کے کسی بھی شہر میں کسی بھی ترقی کی اور کسی بھی پروجیکٹ کی مخالفت کرے. لیکن آپ کو حسن نثار صاحب نے وہ سمجھانے کی کوشش کی کہ سوال ترجیحات کا ہوتا ہے. اسی اسلام آباد میں دیکھیں آپ, یہاں جو ایک سرکاری ہاسپٹل ہے پیمز, آپ جائیں, اگر وہ آپ کو جانوروں کے علاج کے قابل نظر آئے تو پھر مجھے بتا دیجئے. آپ کے ملک میں ہیلتھ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے میں نے آپ کو اس کا بتا دیا. دوسری بات یہ ہم جیسے لوگ جنہوں نے غربت بھی دیکھی ہو تو ان کو یہ چیز اچھی طرح سمجھ آ سکتی ہے. اس حکمران طبقے کو سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں سب بھائیوں کو اگر آدھی روٹی بھی ملتی ہو تو وہ مطمئن رہتے ہیں, لیکن اگر ایک بھائی کو 3 ملنے لگے اور باقی بھائیوں کو پھر 2 بھی ملتے رہے تو وہ 2 پہ قانی نہیں ہوتے. آپ ذرا جا کے ملتان میں اور جنوبی پنجاب میں دیکھ لیجئے, آپ کے کل ہم رپورٹ نہیں کریں گے, پرسوں ملتان میں اے پی سی ہوا ہے اسی روٹ کے بارے میں کہ جنوبی اضلاع کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے. آپ کراچی کی حالت دیکھیں, آپ بلوچستان کی دیکھیں, اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیکھیں آج باچا خان یونیورسٹی کو سیکیورٹی کے لیے انہوں نے 10 کروڑ روپے مانگے تھے. آج آپ کے ہمارے جیو پہ چل رہا تھا, ان کو ایچ ای سی نے کتنے دیے ہیں؟ ان کو 1 کروڑ سمتنگ دیے ہیں سیکیورٹی کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ جس ملک میں یہ چیزیں ہو رہی ہوں, ٹھیک, آپ بھی ترجیحات کی بات کر رہے ہیں, ابھی یہ کہیے آپشن لیں گے کوئی اس میں؟ آپشن میں تو صرف اس کے بارے میں نہیں, اس کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیا جائے اور جو حقائق ہے پورے سی پیک کے اور اس منصوبے کے وہ قوم کے سامنے رکھ دیے جائے. پھر قوم جو قانونی اور آئینی طریقہ ہے اس کے نتیجے میں پنجاب کی حکومت کی اپنا اختیار ہے, وہاں کے لوگوں کا, وہ میٹرو بناتے ہیں, وہ کچھ بھی کرتے ہیں. آپ اس میں سے کوئی آپشن نہیں لے رہے, آپ شفافیت کی بات کر رہے ہیں, منصوبوں میں شفافیت ہو. میں شفافیت کی بات کر رہا ہوں, اس کے علاوہ میرا کوئی اس پہ مطالبہ نہیں اور کوئی اعتراض نہیں. شہزاد چودھری صاحب, جب حکومتوں کی ترجیح یا منصوبے بنانے والوں کی ترجیح وزراء کے گھر بچانا ہو منصوبوں کو, یا پھر یہ نہ دیکھنا ہو کہ وہاں پہ کیا کلچرل ہیریٹیج موجود ہے, جیسا کہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کیس لاہور میں موجود ہے, ان کے گھر کو بچانے کے لیے روٹ کو بدلا گیا, تو پھر شفافیت کیا ممکن ہے ایسے منصوبوں میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اورنج ٹرین کے روٹ کی طرف آتا ہوں, یہ جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف, لیکن یہ مجھے بتائیے جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں یہ کس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں؟ یہ تو وہی احتجاج ہے جو کہ D12 اور E11 اور اس طرح کے باقی سیکٹرز میں ہوتا ہے, جہاں پر جب سی ڈی ایک سیکٹر اناؤنس کرتا ہے تو باہر سے لوگ جا کے غاصب ہو جاتے ہیں, جا کے گھر بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں منہ مانگی قیمت ادا کی جائے اگر آپ نے یہاں پہ کچھ کرنا ہے تو. اچھا تو شہزاد مجھے صاحب, لگتا تھوڑا ہے سا کہ آج اس میں کلیئر معاملات کر کا دوں, کیا ہے, پنجاب کی حکومت کا جو موقف سامنے آ رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے وہ پیسے دینے جا رہے ہیں, کمپنسیٹ کریں گے, لیکن جس کے پاس 3 مرلے کی جگہ ہے وہ حکومت سے 5 مرلے کے پیسے مانگ رہا ہے, اور کچھ لوگ ایسے بھی جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے کہ انہیں جگہ خالی کرنے کو کہا جا رہا ہے تو وہ نہیں اسے خالی کر رہے, مطلب لوگوں نے بھی غیر قانونی یا ناجائز طور پر قبضے کر رکھے ہیں جگہوں پر. ایگزیکٹلی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہمارے احتجاج کر رہے ہیں یہ نہیں کہ بڑے دودھوں دھلے ہوئے ہیں, یہ بھی بیسیکلی پیسے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا اس میں کوئی کلچرل ہیریٹیج کا کوئی سوال نہیں ہے, کوئی یہ نہیں ہے کہ جی کہ اس کو پریزرویشن اور ایکولوجی کو بچانا ہے ہم نے, ایسا انوائرمنٹ کی وجہ سے ہے. یہ سب معاملات اپلیکیبل ہیں, ویلڈ ہیں, لیکن ان کی کم از کم سوچ کے اندر مجھے یہ چیز نظر نہیں آتی. تیسرا آ جائیے, ماس ٹرانزٹ جو ہے وہ بڑے شہروں کی ایک ضرورت ہوتی ہے, لیکن ماس ٹرانزٹ کا طریقہ کیا اوور گراؤنڈ ہونا چاہیے تھا انڈر گراؤنڈ؟ یہ سوال سلیم صافی صاحب پہلے ہمارے ساتھ کر چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کی ضرورت اس سے بڑی ہے. اچھا تیسرا, پاکستان کا کاربن فٹ پرنٹ بہت ہی لو ہے, یعنی یہ اس ویسے ملک کے اندر جہاں پر آپ بہت ساری گاڑیاں استعمال کرتے ہو, ہر آدمی کے پاس 2-2 3-3 کاریں ہوں اور وہ سب کے ساتھ پوری فیملی گاڑیوں میں نکلتی ہو, ایک کاربن فٹ پرنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کی انوائرمنٹ کو خراب کرتا ہے. پھر آپ کہتے ہو ماس ٹرانزٹ کی جگہ بنتی ہے. اچھا یہ اپنی جگہ پہ بہت ضروری چیزیں ہیں, اس کو بننا چاہیے, لیکن کیا جس طریقے سے بڑا سوال اٹھایا گیا, کیا ہماری سیکیورٹی مکمل ہو گئی؟ کیا نیشنل ایکشن پلان کے معاملات جو تھے جہاں پر پیسہ چاہیے تھا, چاہے وہ نیکٹا تھا, چاہے کاؤنٹر ٹیررزم فورس تھا, چاہے پولیس کی ریفارمیشن تھی, ان کی ری اکوپمنٹ تھی, اس کو کر دیا گیا؟ کیا یونیورسٹیوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کر دی گئی؟ کیا اسکول آج کھل گئے اور ان کی سیکیورٹی انشور ہو گئی؟ کیا یہ معاملات اپنی جگہ پہ موجود ہیں؟ کیا ایجوکیشن اور ہیلتھ پاکستان کے لوگوں کی سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے؟ اگر یہ ہیں تو میرا خیال ہے یہ جو 135-140 ارب روپیہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے, اس کو خودارا
रीस्केड्यूल कीजिए, किसी और रीडायरेक्ट कीजिए इन जगहों के अंदर। और ये आप नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर बिल्कुल सोए हुए हैं, किस पैसे से उस नेशनल एक्शन प्लान को, और अगला आने वाला जो आपने करना है, सर्वे करना है, पॉपुलेशन का सर्वे करना है, उसको खुद आरा कर लीजिए, आपको पैसा उसके लिए चाहिए होगा। ये वो बुनियादी चीजें हैं जो कि किसी कौम की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है। ये डेवलपमेंट के मामला है, ये जो सड़कें और नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मंसूबा खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इतना ज्यादा ये मेरे ख्याल में इसके अंदर कुछ ज्यादा काम नहीं किया गया, जरूरत भी नहीं है, फालतू है, पैसा जाया हो रहा है, इस पैसे को रीडायरेक्ट करके किसी और जगह पे लेके जाया जाए। बाबर सत्तार साहब। जी आयशा, मेरा ख्याल है इस मंसूबे में काफी सारे इश्यूज हैं जो आइडेंटिफाई हो गए। बिल्कुल अग्री करता हूं कि प्रायोरिटीज पे अभी तक हमने डिबेट नहीं की। ये गन्स वर्सेस बटर की डिबेट भी होती है। हम तो सिक्योरिटी की बात शहजाद चौधरी साहब ने की, सिक्योरिटी से पहले भी एक ह्यूमन सिक्योरिटी देना लोगों को जरूरत है। बंदूक पकड़ाने से पहले उसे रोटी देना जरूरी है। इस लेवल पे भी बात नहीं हुई, और उसके बाद फिर आपने पुल बनाना है, या आपने वहां पे ट्रेन चलानी है, या फिर आपने लोगों की सेहत और तालीम का कुछ करना है, इस पे भी बात नहीं हुई। ये एक इशू है। दूसरा, फिर डेवलपमेंट के ऊपर हमने कोई सीरियस डिबेट नहीं की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर सारी दुनिया में बात होती है कि आपने शहर को डेवलप करना है, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से करना है। लाहौर में फिर 4 लोग हैं, लाहौर बचाओ तहरीक बात करते हैं कि केनाल को इस तरह ना करें, दरख्तों को ना काटें, एक ऐसा शहर रखें जहां कोई साइकिल चला सके, एक ऐसा शहर रखें जहां कोई पैदल चल सके। तो ये थोड़ी सी रिकग्निशन है, लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, एक हारती हुई जंग लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है इस चीज पे बात करनी जरूरी है। तीसरा, इस चीज पे बात करनी जरूरी है कि ये फैसले कौन करता है। आपने कहा कि जमहूरियत के अंदर इलेक्ट कर लिया, हमारी पार्टी का सिस्टम आपको पता है। अगर शहबाज शरीफ साहब एक फैसला कर ले कि ट्रेन चलानी है, तो उन्हें कौन रोकेगा? क्या मेंबर्स डिबेट करेंगे इसके अंदर? जो PMLN के मेंबर्स हैं जो पार्लियामेंट में बैठे, हमने लोकल बॉडीज की बात की, ये तो मंसूबा ऐसा है जो लोकल बॉडीज को, हर बंदे को इफेक्ट करता है, उसके मोहल्ले में से कोई चीज गुजरेगी या नहीं गुजरेगी। सो इसके ऊपर एक्चुअली लोअर लेवल पे डिबेट होती है। आप बाकी दुनिया में जहां पे लोकल बॉडीज हैं, वहां लोकल बॉडीज ये चीजें डिसाइड करती हैं कि ये यहाँ पे क्या कमर्शियल सेंटर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो आपके घर के करीब चीजें आपको इफेक्ट करती हैं। इस लेवल पे डिबेट नहीं हो रही। सो इसमें बहुत सारे, और फिर चौथी बात जो साफी साहब ने की, अगर फेडरल गवर्नमेंट इस लोन को गारंटी कर रही है, तो फिर कराची के लोन को क्यों? अगर तो पंजाब हुकूमत अपने रिसोर्सेज से ये चीज बना रही होती, फिर एक डिफरेंट डिबेट। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट इस लोन को गारंटी कर रही है, फिर सवाल ये है कि फिर आप एक शहर में क्यों कर रहे हैं, बाकी चारों सूबों का क्या मसला? बाबर साहब, ऑप्शन क्या लेंगे इसमें? ऑप्शन मैं नहीं ले सकता। मेरा ख्याल है कि रीथिंक पूरे मंसूबे को करने की जरूरत है। इसमें काफी बड़े इश्यूज हैं। मजहर अब्बास साहब। देखिए, एक तो मैं आपको बता दूंगा, कराची में अब कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती, ये मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ। कराची में कोई बड़ा मंसूबा अब ना आप शुरू कर सकते हैं और ना उसे ख़त्म कर सकते हैं। 40 साल से कराची मास ट्रांजिट बन रहा है, पिछले 20 साल से कराची एक्सप्रेस वे की बात है। इतनी इंक्रोच, सर्कुलर रेलवे पे सारी ज़मीनें बेच के इंक्रोचमेंट कर दी गई। फिर यही होगा कि आप कोई मंसूबा करेंगे, लोग खड़े हो जाएंगे आस्तीनें लेके। सवाल यह है कि जब ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा बन रहा था, उस वक्त वजीर आला पंजाब ने सारे लोगों को एतमाद में क्यों नहीं लिया? उन लोगों को क्यों नहीं एतमाद में लिया जिनको एतराज़ात थे, या एतराज़ात ऐसे मंसूबे में एतराज़ात इनवाइट किए जाते हैं सबसे पहले। जब आपको इस लेवल का मंसूबा करते हैं तो आप उसमें इश्तिहार देते हैं और उस पर एतराज़ात आप इनवाइट करते हैं। दूसरे जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, और जिस तरह शहजाद साहब कह रहे थे, एग्री करता हूं, लेकिन सवाल यह है कि जब वो सारी इलीगल इंक्रोचमेंट हो रही थी, उस वक्त भी तो शहबाज शरीफ ही वजीर आला थे। वो इंक्रोचमेंट होने कैसे दी गई? एक गलत जगह पे लोग आके कब्जा कैसे कर लेते हैं? उस वक्त तक ये सारे इदारे क्या कर रहे होते हैं? जब कोई बड़ा मंसूबा होता है, लोगों को हटाया जाता है, तो लोग एतराज करते हैं, पक्के पक्के मकान बना लिए होते हैं इलीगल। लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह का एतराज सामने आ रहा है, उसमें ये नहीं, मैं बिल्कुल मंसूबे को खत्म करने के हक में नहीं हूं, लेकिन आप बिल्कुल सबको बुलाएं, एतमाद में लें, एतराजात को दूर करें, और अगर पॉसिबल हो सके तो रूट तब्दील करने में कोई हर्ज नहीं होता। या तो आप कन्विंस करें लोगों को कि आप जो रूट बना रहे हैं वही सही है। आप वो, वैसे तो हम जो तारीखी जिन तारीखी इमारतों को महफूज करने की बात कर रहे हैं, उनको कौन सा हमने महफूज किया हुआ है अब तक? उनकी हालत तो देखें जरा। आप रूट की तब्दीली का ऑप्शन ले रहे हैं? जी, मैं रूट की तब्दीली का, और वजीर आला पंजाब को चाहिए कि लोगों को बुला के, जो पार्टियों को बुला के एतमाद में ले उनको। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब।
دیکھیں جی میرا خیال ہے کہ بڑا جو ہے ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اور ہر پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے. اب دو تین چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو چیز ڈسکس کر رہے ہیں ہم تو یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کا روٹ تبدیل ہونا چاہیے یا جو ہے نہیں ہونا چاہیے یا اس منصوبے کو بالکل کینسل کر دینا چاہیے. اگر روٹ کی وجہ سے کینسل کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی وجہ نہیں بنتی. اب جو پبلک انٹرسٹ کے منصوبے ہوتے ہیں نا ان کے لیے ہمیشہ دو آرائیں ہوتی ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ آپ جب اس طرح کے منصوبے شروع کرتے ہیں تو کیا تو پبلک کے لیے جا رہا ہے اور جو پہلی میٹرو چل رہی ہے اس کے اندر چاہے ایک بندہ سفر کر رہا ہے چاہے 10 لاکھ کر رہا ہے کر وہ غریب آدمی رہا ہے. کوئی لاہور کا جو جس کو کہنا چاہیے کہ ایک مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس یہ کبھی بھی ان ٹرین کو نہیں ٹچ کرتا. اور اگر وہ بھرا بھرا کھچا کھچ جا رہی ہیں تو کسی نہ کسی کی ضرورت تھی. دوسری میں بات کہتا ہوں جی کہ مختلف مثلاً میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان شہروں کو جن کے اندر یہ اس طرح کی میٹرو سروس نہیں تھی یا سول ہے اس کو میں نے پہلے دیکھا, استنبول کو دیکھا, قاہرہ کو دیکھا, بینکاک کو دیکھا, اچھا نیو یارک, لنڈن, پیرس. جب یہاں پہ تو یہاں یہ بہت پہلے عرصہ پہلے سے 100 سال پہلے کئی عرصہ پہلے یہ سروسز آ گئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی یہ شہر مینیجبل نہیں تھے اگر آپ ان کو کوئی اس طرح کی سروس نہ دیتے. اب ایک ایکٹیویٹی بھی ہے اس کے اندر میں منفی پہلو کو یہ نہیں کہ انڈرمائن کر رہا ہوں, بڑے اتنی زبردست دلیلیں آئی ہیں اور دلائل آئے ہیں. پھر نیچرل کریڈیبلٹی بھی جو ہمارے لیڈرز کی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی ہے کہ اس وجہ سے بھی آدھی چیز خراب ہو جاتی ہے. لیکن آپ اس کو اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ جی کیونکہ یہ لاہور کے اندر ضرورت ہے. اچھا میں دو باتیں امپورٹنٹ کروں جو ایک بابر صاحب نے کہی ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی بھی آپ لون لیں گے فیڈرل گورنمنٹ نے سوورن گارنٹی دینی ہے, چاہے وہ انڈین گورنمنٹ لے گی چاہے کراچی گورنمنٹ لے گی, اور ان کو کرنے چاہیے. اگر اس وجہ سے نہیں کرتے جی کہ ہم لون لیں گے تو فیڈرل گورنمنٹ کی سوورن گارنٹی نہیں ملے گی, میرا خیال ہے مل جائے گی, اس کی اویلیبلٹی ہے. یہ منصوبے کے اندر ایک ضرور تبدیل کرنی چاہیے کہ پہلے جب یہ منصوبہ انہوں نے نہیں بنایا, یہ منصوبہ چودھری پرویز الہی کی گورنمنٹ نے بنایا لیکن انڈر گراؤنڈ ٹرین سروس کا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ دہلی کے اندر میں گیا ہوں, دہلی میں اگر یہ نہ بناتے حقیقت پیرالائز ہو جاتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کرنا چاہیے اور جہاں پہ ہمارے جس کو کہنا چاہیے ہیریٹیج ہے وہاں سے یہ 600-700 فیٹ, میں خود کو جو انجینئر ہوں تو میں بتا سکتا ہوں کہ 600-700 فیٹ نیچے لے جا کے اس کو روٹ جو ہے اس میں یہ تبدیلی کرنی چاہیے. باقی جو انکروچمنٹ والے ہیں پاکستان میں کوئی ڈیم بننا ہے جیسے کچی آبادی کو ریموو کیا ہے, ہمیشہ لوگوں نے انٹرسٹ کیا ہے. اور یہ انکروچمنٹ جو ہیں یہ 50-60-60 سال سے ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ انکروچمنٹ جو ہیں ہم نے سینہ زوری کے اوپر ہٹ درمی کے ساتھ کی ہے تو ان کا انکروچمنٹ کو اور یہ اسکور بورڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حسن نثار صاحب نے ترجیحات کی بات کی, صافی صاحب کہتے ہیں معاملہ شفاف ہونا چاہیے, شہزاد صاحب منصوبہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, بابر صاحب نے آپشن نہیں لیا, مدد صاحب نے بھی روٹ کی تبدیلی اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کی جانب سے بھی روٹ کی تبدیلی کا آپشن لیا گیا. اورنج ٹرین منصوبہ تنازعات کا شکار, آپ نے پائے جانی اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. لینووو اسمارٹ فون خریدو اور جیتو ایک فوری انعام کے ساتھ. ڈبے پہ دیا گیا کوڈ اسکریچ کریں اور جیتیں کار, موٹر بائک, لیپ ٹاپس اور بہت سارے قیمتی انعامات. اب ہر کوئی ونر لینووو کے ساتھ. ڈاکٹر ٹوتھ پیسٹ جس میں شامل FDA اپرووڈ اجزاء جو دانتوں کی بیماری ہونے نہ دیں اور جو ہوں ان کا مکمل علاج کرے. ڈاکٹر کا روزانہ استعمال, دانتوں کا مکمل خیال. Belle Desire, glass door, ridiculously good looking.